अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने पर बड़ी कानून साजी, हुकूमत का सरप्राइज, अपोजिशन के पास शोर शराबे के सिवा क्या ऑप्शन है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 की बजाय 5 साल होगी। तहरीक इंसाफ का कानून साजी पर फौरी रद्द अमल से गुरेज क्यों। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 34 कर दी गई। क्या नई कानून साजी पर अदलिया को एतमाद में लिया गया। नाज़रीन, तमाम मामलात पे आज बात करेंगे। बड़ा ही पैक दिन है और बहुत ही न्यूज़ी दिन है। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज जो न्यूज़ फ्लो को और न्यूज़ जो हेडलाइंस हैं उसको डोमिनेट किया है वो ये कानून साजी जो आज पार्लियामेंट में हुई है। उसमें तकरीबन 6 बिल जो हैं आज हुकूमत ने ट्रेजरी बेंचेस ने पास किए। उसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें हैं नाज़रीन वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है गवर्नमेंट की तरफ से। कहा यह जा रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर जो है वो कानून साजी होगी और जजेस की तादाद के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी सरप्राइज़ जो है वो भी सामने आई। तो बुनियादी तौर पर जो आज बिल्स पास हुए हैं, जो कानून साजी हुई है और बड़ी तेज़ी से हुई है, पहले नेशनल असेंबली से, उसके फ़ौरन बाद सेनेट से, अभी अब से कुछ ही देर पहले जो है वो सेनेट ने भी मुकम्मल तौर पर इन तमाम बिल्स को पास किया और अब ये बाकायदा कानून बन चुके हैं। अब इसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर 3 हैं नाज़रीन। पहला तो जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है जो पहले 3 साल थी उसको बढ़ा के अब 5 साल कर दिया गया है और इसके अंदर भी कुछ थोड़ी मज़ीद जो है वो सब क्लॉजेज भी मौजूद हैं जिसमें एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट का जो एक ऑप्शन है वो भी अभी अब ओपन है। ये नहीं, अब 5 साल के लिए तीनों सर्विसेज चीफ्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हैं उनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत होगी। दूसरा, जजेस के हवाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, अप टू 34, यानी कि मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। अब ये जुडिशल कमीशन जो है वो ये फैसला करेगा कि कितने जजेस हों। इसके पीछे भी गवर्नमेंट ने एक लॉजिक दी है। और तीसरा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें भी जो है वो कुछ तरामीम आई हैं और बुनियादी तौर पर जो है वो जो अब चीफ जस्टिस और जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं उनके अलावा जो प्रिजाइडिंग जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उनका भी बहुत अहम तरीन रोल आ गया। नाज़रीन, अब ये 3 बड़े इशूज़ हैं, लेकिन जो सर्विसेज चीज़ के हवाले से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो डिबेट है और जो बहस मुबाहिसा है वो इसी हवाले से कि इसका क्या मतलब है हमारे निज़ाम के लिए और जिस तरीके से ये फ्रेम हो रहा है, क्योंकि जिसमें जो अपोजिशन है उसका भी जो है वो रिस्पांस आ गया कुछ ही देर में, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस तरीके से अब ये पूरी की पूरी डिबेट फ्रेम हो रही है वो दो एंगल्स हैं। एक वो जो गवर्नमेंट दे रही है, जो उनका मौक़िफ़ है, और एक जो मुखालिफिन दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो 2 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ जो आर्गूमेंट आ रहा है वो ये कि जी तमाम तर जो ये चेंजेस किए गए हैं, जो तरामीम की गई हैं, जिसमें अदलिया में बड़े फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं और ऑब्वियसली जो सर्विसेज चीफ का जो टेन्योर है उसमें उसको बढ़ाया कि भाई कि ये स्टेबिलिटी लेके आएगा, ये कंटिन्यूटी लेके आएगा और पाकिस्तान को जो है वो इन दोनों चीज़ों की बहुत सख्त अशद ज़रूरत है अगर हमने थोड़ा सा स्टेबल होना है। और जो दूसरा उसका मौक़िफ़ है वो ज़ाहिर बात है ये है कि इसमें जो है वो हुकूमत सरकार ये चाह रही है कि अदलिया के ऊपर कंट्रोल लिया जाए, ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस, असर रसूख जो है वो सरकार का हो और ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में वो भी इससे बढ़ रहा है। ये वो मौक़िफ़ है जो उसके मुखालिफिन दे रहे हैं। इन मामलात पे आज थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे और हमारे पास तज्ज़िया कार भी और सियासतदान भी मौजूद हैं जिनसे पूछेंगे कि एक्चुअली आज का इतना जो कॉन्सिक्वेंशियल दिन है इससे हाउ विल दिस ट्रांसलेट इनटू व्हाट हैपन्स इन द कमिंग डेज़। जहन में ये भी रखिए नाज़रीन कि कल जुडिशल कमीशन का बहुत ही अहम तरीन पहला इजलास है और बड़े फंडामेंटल डिसीजन जो है उसमें लिए जाने हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ अभी जो 2 मेहमान ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन पहले वेरी क्विकली हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद जो सारा दिन जो है वो पार्लियामेंट से इन मामलों को कवर करते रहे, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर से ही। जी सदीक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? सेनेट सेशन भी खत्म हो गया है, कानून साजी वहाँ से हो गई है, मुकम्मल हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस? जी फाज साहब, बिल्कुल मुकम्मल। अब उसका एक आखिरी हिस्सा रह गया है। अब से थोड़ी देर बाद, चूँकि हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम का नाम भी जो रेड जोन फाइल्स है, तो रेड जोन में मौजूद हैं। तो आज इस हवाले से जो अभी एक आखिरी मरहला है वो सदर ममलकत के दस्तखतों का है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी है।
تو چونکہ اب اس سینٹ نے بھی اس کو پاس کر لیا تو اب اس کو وزارت قانون و پارلیمانی امور کے ذریعے جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا، اور یہ اطلاعات ہیں کہ آج ہی اس کے اوپر رات کو جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ تمام جو بلز ہیں، یہ قوانین کی جو شکل ہے یہ اختیار کر لیں گے، اور یہ فوری جو ہے وہ نافذ العمل جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ آج یہ سارا جو ہے وہ سڈنلی ہوا اور سرپرائزنگلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا، بالکل کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور اس کا تاکہ اپوزیشن کو تیاری کا موقع نہ مل سکے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ کامیاب رہی۔ تو ان بلز کو جو خاص طور پر سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے یا ججز کی تعداد جو ہے وہ یکدم 34 تک لے جانے کے حوالے سے، تو یہ آج بالکل جب یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس وقت یہ تجویز وزیر اعظم کی طرف سے حیرت انگیز طور پر یہ سامنے آئی کہ ہم یہ جو ہے وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو تمام جو اراکین ہیں وہ موجود رہیں۔ یہاں پہ فاضل صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ حکمران جماعت کی جو اتحادی ہے وہ ویسے حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن لیجسلیشن میں ساتھ دیتے رہے ہیں پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے تھوڑا سے ریزرویشن شو کیے گیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اجلاس جو 4 بجے شروع ہونا تھا تقریباً کوئی وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وہ تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جاتا رہا، اور پھر اسپیکر چیمبر میں ایک اچھی خاصی بیٹھک جو ہے وہ ہوئی، اور ان کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ کیوں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر اتحادی بھی ساتھ آگئے۔ صدیق ساجد بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے، پارلیمنٹ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ 2 بہت ہی معتبر مہمان میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اور جناب قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے دونوں کا ان کا تعلق ہے۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ قاہرہ صاحب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے موقف لینا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب کا۔ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے مصطفیٰ صاحب، اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی 2 سائڈز ہیں، ایک طرف یہ کہ جی سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کے لیے ہمیں یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ ضروری تھے، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، یہ ایک طریقے سے عدلیہ کو جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے اندر لایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کا موقف میرے خیال میں کلیئر ہے، جس طریقے سے ابھی آپ نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہوا؟ لیکن میرے خیال میں تو اٹس another sad day in Pakistan's history کہ جس میں بغیر بحث و مباحثے، بغیر کسی بھی قانون کی توجیہات پیش کیے بغیر جلد بازی میں قوانین کو پاس کرا لیا گیا، اور ایسے قوانین کے جو پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بھی اور پولیٹیکل سٹرکچر بھی، جس کے اوپر اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہونے ہیں، تو کم از کم ان قوانین کے اوپر قواعد کے مطابق جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپنے قواعد ہیں ان کے مطابق ان کے اوپر بحث ہوتی، حکومت یہ بتاتی کہ کیوں یہ قوانین پاس کرانے ضروری ہیں، کیوں سروسز چیفز کی، تینوں سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع جو کی جا رہی ہے، جو اس کو ٹینیور بیسڈ کیا جا رہا ہے، جو 5 سال کا ٹرم رکھی جا رہی ہے، وہ کیوں ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ 34 ججوں کو 34 تک کی جو تعداد بڑھانا ہے کہ وہ بھی کیوں ضروری ہے۔ اتنی جلد بازی میں کی گئی لیجسلیشنز، اب 26ویں آئینی ترمیم جو پاس کی گئی، جلد بازی میں اس کی ڈرافٹنگ ایسی کر دی گئی کہ اب وہ ایک کیچ 22 چکن اور ایگ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کل یہ نقطہ ضرور اٹھ جائے گا کہ ایک طرف تو آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہی نہیں ہوئی تو سربراہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ جو لکوناز رہ جاتے ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل بحث ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا سیاسی تناظر ہے وہ تو پورے پاکستان میں لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک حکومت، ایک اسمبلی جس کے لیجٹمیسی کے اوپر بہت بڑے کوسچنز ہیں، جس کے مینڈیٹ کے اوپر کوسچنز ہیں، وہ جب اس طرح کی قانون سازی سامنے لے کر آئے گی تو یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ پارلیمان کے ذریعے، ان قانون سازیوں کے ذریعے عدلیہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں اس وقت ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، یہ جو نقطہ ہے مصطفیٰ صاحب کا، یہ بہت سارے لوگ اس کو ریز کر رہے ہیں۔ اب آج جو سازی ہوئی ہے بڑی سویپنگ قسم کی ہوئی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس سے بھی زیادہ فار ریچنگ قسم کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔
دیکھیے یہ ابھی میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی میں سن رہا تھا جو ان کا موقف ہے وہ یعنی آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی کو موقف نہیں دیں گے لیکن یہ قانون سازی ایسے ہونی نہیں چاہیے تھی. تو اس سے پہلے کہ میں سبسٹنس پہ آؤں کہ ایکچولی وہ 5 سال کی مدت ہونی چاہیے تھی یا 34 سپریم کورٹ کے جج ہونے چاہیے, جس طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے اس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی, بحث ہوتی, تمام تر موقف لوگوں کے ایکسپلینیشن سامنے آتی, لاجک آرگیومنٹ سامنے آتا, اور پھر نمبرز تو ہیں گورنمنٹ کے پاس, پھر وہ کر لیتے. وائی دا رش؟ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پارلیمانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں اس وقت, لہٰذا وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کے اندر کیا ڈیبیٹ ہوئی, اس کی کیا لاجک دی گئی, یہ میرے علم میں نہیں ہے. لہٰذا اس کے اوپر کوئی پارٹی کی طرف سے رائے دینا میرے لیے خاصا مشکل ہوگا, اس لیے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی, دی گئی ہوگی, حکومت کی طرف سے دی گئی ہوگی. لیکن آپ ایز این آبزرور جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین دس وے. اس پہ گزارش کرتا ہوں کہ ایز اے آبزرور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہاں اندر کیا لاجک دی گئی ہے. 34 ججز کی تعداد کر دینا میرے لیے چمبے کی بات ہے یقیناً, کہ وائی 34 یعنی ایگزیکٹ ڈبل کر دینا, لیکن اس کی کوئی لاجک ہوگی تو کیا ہے مجھے نہیں پتا. لہٰذا میں اپنی انیبلٹی ثابت کر رہا ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لاجک نہیں ہے, لیکن میرے لیے بھی حیرانگی ہے کیونکہ اگر بینچ بننا ہے تو 17 ججز کے بعد 17 ججز کا ایک اور بینچ بننا ہے, یا ایک ہائیسٹ ایک کام اور بھی ہے. لاجک ایک شاید یہ بھی ہو کہ ہم اکثر اپنی پینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز رکھتے ہیں, 2 3 4 ججز بھی ایڈ ہاک سپریم کورٹ میں رکھے گئے, لیکن ایڈ ہاک ججز کو ایک ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 17 ججز پورے نہیں ہوتے اور کئی سال گزر جاتے ہیں. تو ایک اپر لمٹ رکھ دی گئی ہے کہ کسی وقت ضرورت ہو تو یہ کر لیا جائے, لیکن میرے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف یہاں پہ یہ ایڈ کر دوں جو آپ بات کر رہے ہیں, ابھی مصطفیٰ صاحب یہی بات کر رہے ہیں, ہم بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ جو کہ بھی کیوں وائی, اور ہم بھی یعنی کبھی کسی کو سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کوئی ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے, یعنی ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ یہ کیوں ہوا. اور پوائنٹ وہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر پراپر ڈیبیٹ ہوتی, پراپر لاجک آتا تو یہ شاید کنونسنگ بات ہوگی کہ اچھا آپ 34 کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہے اور جنون وجہ ہے, یا اگر آپ کسی کی مدت جو ان کی مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کر رہے ہیں تو کوئی لاجک ہے. لیکن جب وہ چیز سامنے آئی نہیں اور بحث ہوئی نہیں تو پھر یو این مصطفیٰ صاحب اینڈ آل دی ادرز وی آر آل فورسڈ ٹو اسپیکولیٹ. تو یہ شاید نقطہ ہے جو شاید گورنمنٹ اور آپ کی جماعت کو میں بھی ذرا سوچنا چاہیے تھا. دیکھیے میں ایک تو گزارش یہ کروں کہ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ایک آئیڈیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اسمبلی میں بل لے ہو, وہاں اس کی ڈیبیٹ ہو, پھر یہ کمیٹیز میں جائیں, کمیٹیز سے واپس آئیں, پھر سینٹ میں جائیں, سینٹ یا کسی ہاؤس میں بھی جائیں تو دوسرے ہاؤس میں پریزنٹ ہو پاس ہونے کے بعد, پھر وہاں کی کمیٹی میں ڈیبیٹ ہو. یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے, ایسا ہونا چاہیے. ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ابھی گروئنگ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ کچھ چیزیں ریئل ارجنسی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں حکومتیں حالات کے تحت کر رہی ہوتی ہیں. وہ حالات اب سارے بیان کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا, لیکن ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ لیجسلیشن میں یہ بڑا عمل رہا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست مناسب ہے؟ ہاں مناسب کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آسان قدم نہیں ہے. آسان قدم یہ ہے کہ کھلی ڈیبیٹ ہو, لیکن ہمارے ملک کی بہت ساری لیجسلیشن بہت ساری وہ ہوتی ہے جس پہ ان ڈیپتھ ڈسکشن نہیں ہوتی, اور یہی ڈیموکریسی کا ایک یا خرابی جو بنتی ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر وہ یہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پریکٹس ہمارے ہاں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے اور کئی ملکوں میں ہے کہ بعض اوقات حکومت ہیسٹ میں لیجسلیشن کر لیتی ہے. جہاں تک اس کی لیگل ویلیو کا تعلق ہے, لیگلٹی یہ ہے کہ حکومتیں جو پروسیس ہے کیا ہوا اس کو اگر بائی پاس کرنا چاہتی ہوں, یعنی ایمرجنسی ہو, مجبوری ہو, تو اس کی ریزن دے کے آپ رول سسپینڈ کر کے اس کو کر سکتے ہیں, پروسیس ہے اس کو بائی پاس کر سکتے. لیکن اس سے پرابلم یہ آسن ایک چھوٹی سی یہ آسن قدم نہ ہوتے ہوئے بھی لیگل ہے. تو میرے خیال میں میں کیونکہ کشمیر میں ہوں
مجھے نہیں پتا کہ اور پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں ٹھیک مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا. ہاں یہ لیگل تو ہے لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں مصطفیٰ صاحب, اب دیکھیں نا یہ ہم نے یہ اگری کر لیا کہ یہ اس طریقے سے اس کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت ہی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے آج. اب وہ جو فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ تو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ جی پینڈنسی کم ہو جائے گی, سٹیبلٹی آ جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ جی جو چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اگر ہر 2 سال بعد ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے تو وہ کنٹینیوٹی سے تھوڑا ٹھہراؤ آ جائے گا. قاہرہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ مصطفیٰ صاحب سے پہلے ایک چھوٹی سی جی یہ بات درست ہے کہ اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہونے کے بعد آئے تو بہت اچھا ہے. اچھا اب ذرا اس کی ہائنڈ سائڈ دیکھ لیں, اگر ڈیبیٹ بھی ہوتی اور حکومت اور اپوزیشن نے ڈیٹرمن کیا ہوا ہے, ایگریڈ ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, تو یہ بل تو پاس ہونا ہی تھا اس طرح. ہاں اگر ہمارے ہاں اس کی ڈیفرنٹ روایت ہوتی تو اور بات ہے, لیکن میں اس بات سے پرنسپلی ایگریڈ ہوں کہ اس کے اوپر کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ میڈیا میں. اور یہ آپ نے اچھی بات کی قاہرہ صاحب, آپ نے اچھی بات کی. مصطفیٰ صاحب آئی تھنک آپ بھی اپریشیٹ کریں گے, قاہرہ صاحب ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں, ہونی چاہیے ڈیبیٹ. جتنی ڈیبیٹ ہوگی تو ٹرانسپیرنسی ہوگی. لیکن مصطفیٰ صاحب اب اس کی جو ڈاؤن پازیٹیو سائڈ تو ہم نے سن لی گورنمنٹ سے, آپ کے خیال میں ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ جو ریڈ فلیگ ہے, ایسے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں؟ میں دونوں چیزیں لیتا ہوں. جو 34 ججز کر دیے گئے اور مدت ملازمت بڑھا دی گئی, ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں؟ واٹ آر یو موسٹ کنسرنڈ اباؤٹ؟ جی آپ نے 2 سوال پوچھے, ایک ججز کے حوالے سے اور ایک سروسز چیفز کے حوالے سے. جو ججز کے حوالے سے ہے, دیکھیے اس کو جو لیگل فٹرنیٹی ہے اور جو جوڈیشری انلارج جو ایگزسٹنگ ممبران ہیں سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, وہ اس کو ایسے دیکھیں گے کہ یہ ایک ٹپنگ دا بیلنس یا کورٹ پیکنگ کرنے کی جو کوشش ہے عدالتوں کے اندر, یہ وہ کی جا رہی ہے. وہ اس کو ایسے تصور کریں گے, لیگل فٹرنیٹی اس کو ایسے تصور کرے گی کہ یہ ایگزیکٹو عدلیہ کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جو جوڈیشری کے ذریعے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس صورت میں اور کب آتا ہے. آلریڈی جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو کافی لوگوں نے, لاہور ہائی کورٹ بار نے, کوئٹہ بار نے, سندھ ہائی کورٹ بار نے, ان ساروں نے چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں. تو ابھی وہ کیسز بھی ٹیک اپ ہونے, اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ریاکشن آتا ہے. کل جوڈیشل کمیشن کی جو پہلی میٹنگ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا, کیا خبریں باہر آتی ہیں. اور جہاں تک سروسز چیفز کا تعلق ہے, دیکھیے پاکستان اور انڈیا دونوں میں 1954 کا جو ایکٹ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے جو آزادی کے بعد سے ڈیل کرتا ہے آرمی اور باقی جو سروسز ہیں ان کو ریگولیشن کے حوالے سے. انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ بالکل پچھلے 76 سالوں میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا. 3 سال کی جو ٹینیور تھا پاکستان میں بھی اسی طرح رہا, بارنگ ڈکٹیٹرشپس. اور اس میں جو پہلا ڈپارچر ہم نے دیکھا وہ جنرل کیانی کے دور میں آیا. اب ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل کیانی کا جو وقت تھا ایز آرمی چیف وہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت تھا. اینڈ ہی ہیڈ, اس وقت جو ہماری فوج تھی اس کو پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں جو ایک وار آن ٹیرر فل بلون طریقے سے جاری تھی اس کو ٹیکل کرنا پڑا, اس میں بڑی بہادری سے لڑنا بھی پڑا. لیکن یہ تمام جو جنرل کیانی کے کریڈٹ میں چیزیں جاتی ہیں جن کو ایک تھنکنگ جنرل کہا جاتا تھا. ادروائز انہوں نے فوج کے اندر بھی بڑی ریفارمز کی, جو اسپیشلی نان کمیشنڈ آفیسر والا جو ایلیمنٹ اور ان کو جو اکوموڈیٹ جس طریقے سے کیا گیا وہ ایک بہت اچھی چیزیں تھیں جو جنرل کیانی کے دور میں ہوئی. لیکن جیسے ہی وہ ایکسٹینشن لیتے گئے یہ ایک ایسا قدم تھا کہ جو نہیں سراہا گیا, نہ وائڈر پبلک میں سراہا گیا. لیکن مصطفیٰ ابھی یہاں ایکسٹینشن کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی. ایکسٹینشن تو ابھی تو صرف ٹینیور بڑھا ہے نا, تو بس یہ آپ ناک کو آپ نے ادھر سے پکڑنا ہے, ہاتھ گھما کر پکڑنا ہے, وہ آپ جیسے مرضی پکڑ لیں. تو آئی مین پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سکسیسو جو آرمی چیفز تھے سب کی یہ خواہش رہی کہ ان کو بھی ایکسٹینشن ملے. ڈان لیکس تو ہوا ہی اس وجہ سے کہ راحیل شریف صاحب کو اس وقت شاید حکومت ایکسٹینشن دینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اور یہ میرا ماننا ہے کہ the day جنرل باجوہ was sworn in as army chief, day 1 سے ان کو پتا تھا کہ کیونکہ نواز شریف نے
راہیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی تو انہوں نے مجھے بھی ایکسٹینشن نہیں دینی. سو therefore نواز شریف ہیڈ ٹو گو. اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو آرمی چیف کا آفس ہے اس کے اندر بے انتہا طاقت ہے. وہ ملک کا سب سے طاقتور ترین عہدہ ہے. وہ چیف جسٹس سے بھی طاقتور ترین ہے, وہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ترین ہے. تو یہ جو لاپ سائیڈڈنس ہے ہمارے سٹرکچر کے اندر, اس میں اگر آپ ایک آفس کو مزید 5 سال کے لیے بغیر کسی بحث مباحثے کے, اور اسپیشلی جہاں پر سوسائٹی آلریڈی اتنی پولرائز ہو, وہاں پر آپ ٹینیور کے اندر اس کو بڑھائیں گے, اور ساتھ باقی سروسز چیفز کا بھی, تو اس سے پھر ایٹ لیسٹ یہ خیال تو ضرور پیدا ہوگا کہ جو یہ کیوں کیا گیا, نمبر 1. پھر نمبر 2 کہ جو باقی لوگوں کی حق تلفی ہوگی جو اپنی سینیورٹی پوزیشن میں کوئی کسی جگہ پہ ہوگا, کسی جگہ پہ ہوگا. اب تو صرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس کو سینئر ایک ہی اپوائنٹمنٹ ہے جو میرے خیال سے ٹھیک ہے. سو اس میں اگر اسی لاجک کو میں آگے لے کے چلوں قاہرہ صاحب کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ حق تلفی ہوگی, لیکن یہ کہ اب اگر وہ انہوں نے لیگلی کہہ دیا ہے کہ 5 سال آپ کا ٹینیور ہے, تو اب دیٹ مینس کہ پھر وہ اس کا جو ایک انسٹیٹیوشنل امپیکٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ جو بھی آئے گا وہ 5 سال کے لیے آ رہا ہے اور مینڈیٹڈ ہے. ایک تو وہ ہے. لیکن قاہرہ صاحب دوسری طرف جو اس کا یہ جو ساری ریفارمز ہوئی ہیں اس میں جو ایک یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو ہے جو وہ اپنی جگہ کو جو ہے وہ دوسروں پہ انکروچ کر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اس پہ ایک بڑا اسٹرانگ موقف رہا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے جس سے سپریم کورٹ اور جو آرمڈ فورسز کی لیڈرشپ ہے دونوں کے اوپر ایک بڑا ڈیپ امپیکٹ آ رہا ہے. Is this thought through enough قاہرہ صاحب کہ یہ ایک ون ٹائم چیز تو نہیں ہے, یہ تو ایک اتنا بڑا چینج آ رہا ہے کہ اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے فارمر پارلیمنٹیرین, ایز اے پالیٹیشین, آپ کمفرٹیبل ہیں یہ جو اتنی بڑی لیجسلیشن ہوئی ہے آج اس سے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی نا, میں اتفاق سے اس وقت کشمیر میں ہوں, ایک فنکشن کے سلسلے میں آیا ہوا, اور میں پارلیمانی پارٹی میں نہیں ہوں, لہذا مجھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. میں نے اپنی رائے آپ کو پہلے دے دی کہ میں پہلے ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا. دوسرا, یہ 5 سال کا ٹرنور کیا, اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک ہوتی تو میں اس کے فار اینڈ اگینسٹ کسی بات کر سکتا, میرے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز کی تعداد 34 کی گئی ہے, یقیناً یہ ایک دم اتنی بڑی تعداد بڑھا دینا, اس کی آخر کیا ریزن ہے؟ ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنا نہیں رہے, ایک بینچ بنانا ہے. اب وہ بینچ کیا 17 رکنی ہوگا یا کیا 34 ہائر سائڈ رکھ دی گئی ہے اور اس میں اتنی بڑی تعداد نہیں رکھی جائے گی؟ مصطفیٰ صاحب نے درست فرمایا کہ کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس سے یہ واضح ہوں گی. لیکن ایک چیز ضرور گزارش کروں, یہ جو تاثر لیا جا رہا ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, کیونکہ یہ ساری اپوائنٹمنٹس وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو یا ہائی کورٹس کے اندر, یہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہونی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جنرل تاثر ہے کہ حکومت اس میں میجارٹی رکھتی ہے اور حکومت اپنی مرضی کے فیصلے اس میں کر پائے. مجھے حیران کیا کہ یہ بات, یہ ازمپشن کس بنیاد پہ رکھی جا رہی ہے؟ کیا کمپوزیشن ہے؟ چیف جسٹس ہوں گے جو جج ہیں, 3 ان کے ساتھ سینئر ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے, اس کے بعد ان کے ساتھ جو جب ہائی کورٹ کی ایلیویشن کا وقت آئے گا تو وہاں سے 2 ججز آئیں گے. اسی طرح ان کے ساتھ اپوزیشن کے 2 ممبرز ہوں گے, اور ان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن جو جوڈیشل بینچ بنے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہوں گے وہ بھی ایک جج ہوں گے. تو یہ کوئی 7 افراد تو وہ ہوں گے جو کہ ججز یا اپوزیشن سے تعلق. جی بالکل, 13 میں سے کوئی بنتے ہیں. کون سے ہوں گے جو حکومت کی طرف ہوں گے؟ دوسروں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کی میجارٹی ہوگی یا یہ ہوگی, وہ کون سی میجارٹی ہوگی جو حکومت کی ہوگی؟ ذرا وضاحت تو فرما دیجئے. اگر ہم پہلے ہی ججز کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جج تو حکومت کے ساتھ ہے اور فلاں اپوزیشن کے ساتھ ہوگا, تو پھر جتنے بھی ججز آج تک اپوائنٹ ہوئے ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھلے وہ جوڈیشری کے ذریعے ہوئے یا کل جو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ذریعے ہوتے رہے, ان کے اوپر یہ سوال اٹھتے رہے. اور یہ ڈائنامکس ہیں, یہ بہت ساری ڈائنامکس ہیں. 7 بندے ایک رے طرف ہیں, تو کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کوئی 16-18 رکنی رہے؟ اسی لیے اس کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں یہ بڑا کلیئر ہوگا کہ جو ججز ہیں وہ کیا ایک یونائٹڈ
فرنٹ رکھتے ہیں یا ان میں ڈویژن آتی ہے؟ اگر ججز میں ڈویژن آتی ہے تو بات ہے پھر حکومت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بعد ایک منٹ، اگر ججز میں ڈویژن آتی ہے تو کیا وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تقسیم ہوگی یا وہ نیچرل ہوگی؟ اگر وہاں ڈویژن آتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا حکومت اس کو کوئی یونیفارمٹی لے کے آئے اس میں تو ایسا پلیہ لائے کہ سارے ججز ایک طرف کھڑے ہو جائیں؟ اور اگر ججز سمجھتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے تو اٹارنی جنرل بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اٹارنی جنرل حکومت کے لگائے ہوتے ہیں لیکن کئی پوائنٹس پر وہ کھڑے ہو گئے، وہ بڑے نامی بالکل یہ جو تمام ڈائنامکس ہیں وہ اپنا یہ کل بہت حد تک کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ جو پہلا اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن کا اس میں یہ تمام تر جو ڈائنامکس ہیں یہ بہت حد تک کلیئر ہوں گی۔ میں شکر گزار ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو اور قمر زمان کائرہ صاحب کا، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے، ابھی جب بریک لیں گے واپس آتے ہیں تو اس کی تھوڑا سا جاتے ہیں اس کی باریکیوں میں کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے، دو اہم اس کے جو پہلو ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، وہ ایگزیکٹلی یہ بلز کیا کہہ رہے ہیں، اور اس میں آگے جو اس کے سب کلوزز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اس کے جو ڈائنامکس ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو کس طریقے سے فردر کلیریفائی کیا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اور جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں آرمی ایکٹ میں اس سے کیا ممکنہ طور پر اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں، یہ ان باریکیوں پہ ذرا جاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے، ہمیں دو تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے، ان کے ساتھ مل کر اس کا کوئی ڈیپر انالیسس کرتے ہیں آفٹر دس بریک۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ذرا تھوڑا سا ڈیپر انالیسس کرتے ہیں یہ جو امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوئی آج کی۔ اب اس میں اس کے 3 پہلو ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو جو اس کے گرد سیاست ہوئی ہے، آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی اس سے لگتا تو یوں ہے کہ شاید وہ بھی بڑے حیران تھے کہ ایک دم کیا ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ کہا پہلے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور اس کے بعد ذرا اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس ساری جو سیاست ہوئی ہے 26ویں ترمیم کے اوپر اور پھر یہ جو آج کی لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو پہلے سنیے کہ آج مولانا صاحب نے اس لیجسلیشن کے حوالے سے کیا کہا۔ ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ یعنی یہ والا نقطہ ہے جو ابھی آخر میں جو مولانا صاحب نے کہا کہ وہ تمام چیزیں جن کو حکومت نے ایک طریقے سے اگری کر لیا تھا کہ وہ 26ویں ترمیم میں نہیں ہوں گی، وہ ادھر سے نکال کر اور ادھر سے وہ لے آئے ہیں۔ اب اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو پہلے تو اگر آپ کو یاد ہوگا ناظرین اچھی طرح کہ جو اوریجنل تھا اس میں یہ تھا کہ جی جو بینچز بنائیں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بنائیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ پولیٹیکلی وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا گورنمنٹ کو، تو اس میں بعد میں چینج کیا، چیف جسٹس کو یہ ایک پاور دی گئی کہ وہ تیسرا بندہ اپنا لگا لیں۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس میں چینجز آئیں کیونکہ اب آئینی بینچز بننے جا رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا چینج آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں جو یہ بنے گا 3 ممبر بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اس میں چیف جسٹس ہوں گے، سینئر موسٹ سیکنڈ سینئر موسٹ یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ ہوں گے، اور تیسرے نہیں ہوں گے۔ تیسرے یاد رکھیے کہ جسٹس منیب اختر تھے، وہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ جو بھی پریزائڈنگ جج بنے گا اس آئینی کورٹ کا وہ ہوگا۔ اور اگر پھر دوسرا اس میں ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر چیف جسٹس اور جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ اگر آئینی بینچ کا حصہ بن گئے تو پھر آئینی بینچ میں جو ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا۔ یعنی ایک طریقے سے جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کا اب جو ہے وہ اس میں آتے نظر نہیں آ رہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بڑے انٹرسٹنگ اور بھی چند پہلو ہیں، اس میں بات کریں گے۔ مجھے جوائن کریں میرے 2 کالیگ، جناب محمد عادل صاحب ہمارے سینئر کالیگ ہیں، ڈائریکٹر نارتھ ہیں اسلام آباد میں، اور زنیرہ اظہر صاحبہ ایک نیوز کی جو ہے وہ اینکر ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں، اور ہمیں ساتھ ساتھ جو اسلم غوری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، JUI فے سے ان کا تعلق ہے، ان کا ترجمان بھی ہیں۔ تو ذرا پہلے ان سے موقف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم اسلم غوری صاحب۔
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असलम गौरी साहब, ये जो आज मौलाना साहब ने भी बड़ी यानी कि वाज़ेह अल्फाज में जो है वो ये बयान किया कि वो उनको मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ है इस बात से जो आज लेजिस्लेशन हुई है, तो अब आपका इसमें अब लाएमल क्या होगा? तो कानून तो बन गया और जो कुछ आप चाह रहे थे कि 26वीं तरमीम में ना हो, वो इस कानून के इस कानून साजी के तहत अब वो आ गया, तो क्या आपको लगता है ये कि आपके साथ को हाथ हो गया? देखिए, मैं एक बात तो आपको क्लियर करूं कि हुकूमत ने जिस भोंडे अंदाज में इसको पास किया है कि 3-3, 4-4 घंटे इजलासों को डिले किया, कौमी असम्बली और सूबाई अपना सेनेट के इजलासों को डिले किया, फिर इस तरह अचानक उसको ले आना, और उससे पहले एजेंडे पे नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था। मौलाना साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बिल जो आ रहा था उसकी बात की थी। उस वक्त तक तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये बिल भी आ रहा है। तो इंतहाई इस अंदाज में बिल पास करवाना, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि हुकूमत क्या करना चाहती है। इस तरह तो मार्शल्लाह के दौर में भी इस तरह से बिल पास नहीं होते, और धौंस और धांधली से और दबाव से अपनी बात मनवाना, तो मैं समझता हूँ ये देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया को भी आपने मुतनाज़ा कर दिया है, अदालत को मुतनाज़ा कर दिया है, अदालतों के फैसलों को मुतनाज़ा करने जा रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? अगर आप किसी पहले वाले जजों से मुतमिन नहीं थे, तो ये जो नया तमाशा आपने आज किया है, तो ये तो फिर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा करने जा रहे हैं। तो असलम गौरी साहब, आप फिर यानी कि आप ये जो दो इम्पोर्टेंट जो इसके पहलू हैं, उसमें क्या आप मुखालफत करेंगे, यानी आप नहीं एग्री करते कि 34 तक के जजेस होने चाहिए, और जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है सर्विसेज चीफ की, आप उसके भी अगेंस्ट हैं? देखिए, पहली बात ये है कि हमने ये जो इन दोनों चीजों को अपोज किया है, सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी, दोनों जो चीजों को अपोज किया है, उनकी मुखालफत की है। जहां तक रह गया आर्मी चीफ के हवाले से, तो आर्मी चीफ की देखिए, आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ती रही है और हुकूमत अपनी जरूरतों के मुताबिक बढ़ाती रही है। गो के हमने हमेशा मुखालफत की है और हमने आज भी उसको अपोज किया है, लेकिन यहाँ तो आपने उसको आर्मी चीफ को ही मुतनाज़ा कर दिया। आपने आने वाले मजीद जो जजेस आ रहे हैं उनको कबल वक्त मुतनाज़ा कर दिया। अब जब तनकीद हुकूमत पे होगी तो हुकूमत पे कम होगी, उन शख्सियात पे ज्यादा होगी जिनको आप मोबिलाइज करने जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि हमने इस तरह करके मुल्क के लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं, कौम के लिए नुकसान कर रहे हैं। और कर कौन रहा है? जो जमहूरियत के सबसे बड़े दाव है, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो। हम तो हैरान हैं कि हम किसी और से जो इस तरह की तवक्को रख सकते थे, लेकिन इन पार्टियों से ऐसी तवक्को। तो यानी कि आप उस 5 साल मुद्दत के अगेंस्ट नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ ये कहते हैं कि इस तरीके से कानून साजी नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपसे पहले बात हो जाती तो शायद आप भी मान जाते कि ठीक है जी, 5 साल की मुद्दत ठीक है। क्या आपको याद होगा, हमने बाजवा साहब को वोट नहीं किया था असेंबली में जब ये आया था, और हमने आज भी वोट नहीं किया है। हम इसकी मुद्दत बढ़ाने के हम फेवर में नहीं है, लेकिन ये अक्सर हुआ है। मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ, मौलाना साहब ने भी आज ये कहा है कि हुकूमतें बढ़ाती रहती हैं अपनी जरूरत के मुताबिक या मुल्की हालात के मुताबिक, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो तरीका आपने इख्तियार किया ये गलत है। हमने कल भी इसको अपोज किया था, आज भी अपोज कर रहे हैं, और हम समझते हैं ये गलत चीज है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। असलम गौरी साहब जी, बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब तर्जुमान थे, JUI के में ज्वाइन कर रहे थे। आदिल साहब, आप सुन रहे थे इनकी बात, क्या लगता है आपको कि JUI जो है वो ये जो पूरी सियासत जो ये पूरी सियासी गेम हुई है, इसमें पहले तो हम ये कह रहे थे 26वीं तरमीम में JUI-F का मरकजी रोल था, यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ बाईपास हो गई है JUI और JUI-F और गवर्नमेंट जो है वो कुछ गेम कर गई है? देखिए, जिस टाइम 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी और मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम खड़ी की, और बहुत इसमें जो एक तो जो एज थी सरकारी मुलाजमीन की क्रॉस द बोर्ड, जिसमें सर्विसेज चीफ की जो उम्र है वो भी बढ़ाने का उस वक्त हुकूमत का ख्याल था, और उसमें जो एक तासर उभरा कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा की उम्र बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें एक तो ये सर्विस चीज़ की जो उम्र है, जो मुद्दत मुलाजमत है, बढ़ाने की बात हो रही थी कि उनकी उम्र अगर बढ़ जाएगी तो फिर जो है उनकी मुलाजमत भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, हुकूमत जब मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारी चीज़ों में रुकावट पैदा की, तो फिर उस टाइम हुकूमत ने एक असेसमेंट की कि कौन सी चीज़ें जो है वो हम आईनी तरमीम के ज़रिए पास करवा सकते हैं और जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना,
اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم قانون سازی کے ذریعے جو ہے سادہ اکثریت سے جو ہے وہ امینڈ کر سکتے ہیں. تو وہ حکومت نے اس میں جو اس وقت 26ویں ترمیم کی اس کے تحت جو کنسنسس ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی اس ٹائم ساتھ تھے. لیکن اس وقت جو بہت ساری چیزیں، یہ پارٹ 1 ہے جو قانون سازی کا ہے، اس کے بعد پارٹ 2 بھی آنا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سروسز چیف کی جو عمر ہے، مدت ہے، وہ 5 سال کر دی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 243 کے اندر، جس میں مخالفت کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اس ترمیم کی حمایت کی تھی، اور جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کو ٹینشن. میں اس والے معاملے پہ وقت ہے یہ چیزیں میں تھوڑا سا نا اس پہ تھوڑا مزید میں بات کریں گے، کیونکہ اس کے 2-3 نقطے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن زنیرہ یہ بتائیے کہ جو یہ پالیٹکس ہوئی ہے اس میں پھر تو یعنی کہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے آدھا کام 26ویں ترمیم کے تھرو کروا لیا جو وہ اوریجنلی کروانا چاہ رہے تھے، جو بھی ایجنڈا تھا، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ خاموشی سے یہاں سے کروا لیا ہے. تو ان دی اینڈ جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ تو لے لیا انہوں نے پھر. ایبسلیوٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ بیسڈ آن دس کہ 26ویں ترمیم کا یہ سب کچھ حصہ تھا، اور اس کو اگر ازیوم کر لیں کہ مولانا نے نکلوایا تھا، تو میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مولانا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بعد میں کسی اور طریقے سے پاس ہو جائے گا. سو جو بیسک پرپس تھا وہ تو بڑا ریکنسیلیشن کے آپٹکس کے ساتھ آپ نے کروا لیا. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی شور مچاتا ہے تو مچاتا رہے. دا تھنگ از کہ واقعی اگر میں ان کے شوز میں جا کے سوچوں گورنمنٹ کے، تو ان کی کنٹینیوٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ججز میں ایکٹیویزم آیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور کنٹینیوٹی میں پھر آف کورس سول ملٹری ایکویژن از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو اف اینی تھنگ دس سینڈز اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو ایوری ون جو سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی چینج آنے والا ہے یا ہم کچھ ڈسمینٹل کر لیں گے یا سلیش کر لیں گے، کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو اسٹے دس وے. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. دوسرا جو ایک پرابلم تھا وہ بھی آج ریزالو ہو گیا ہے کہ جو ہم کنفیوژن کا شکار تھے کہ اب بینچز کیسے بنیں گے، آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، کیا جو ابھی لوگ چیلنج کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کو وہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز اگر وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ججز نے بات کرنی شروع کر دی، کیسز کو سننا شروع کر دیا، تو پھر 26ویں ترمیم کا فائدہ کیا ہے. تو آج یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں موجودہ آئینی معاملات، درخواستیں، اپیلیں سب آئینی بینچ نپٹائے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم از گوئنگ ٹو بی کنٹرولڈ ناؤ. اب جن لوگوں کو فائدہ مل رہا تھا وہ نہیں مل سکتا. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور اسی لیے جو پہلے میں جو فریمنگ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ جی ہمیں یہ تمام تر چیزوں کی ضرورت ہے اسٹیبلٹی کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے. اور یہ لیجسلیشن، یہ قانون سازی اس دن ہوئی ہے جس دن اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو مزید 2.5 پوائنٹ کم کر کے 15% پہ لے آئے ہیں. تو یہ ایک تسلسل سے یہ نقطے سے نقطہ جڑتا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ ہماری جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو تو کمزور نہیں کرے گا؟ اس کے 2 اور نکات ہیں جن پہ میں بات کروں گا. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود رہیں گے دوسرے بتاس. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر جس وقت یہ بل پیش کیے جا رہے تھے اس وقت تو ہنگامہ آ رہی تھی، شور شرابہ تھا، اور وہاں پہ ظاہر بات ہے نہ وہ بات کر پائے اور نہ ہی کوئی ڈیبیٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے باہر آئے ان کی قیادت، تو جو انہوں نے رد عمل دیا اس آج کی قانون سازی پر، وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سنیے کہ پی ٹی آئی نے کیا کہا. ہماری جو پارٹی ہے، ہم پارٹی کی فیصلہ کریں گے، اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے. میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا، نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. اس وقت جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے، چاہے وہ ججز کی. یعنی جو مین نقطہ ہے اس پہ ابھی وہ اپنی رائے نہیں دے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، پھر شاید جو بانی پی ٹی آئی ان سے بھی اپروول لینا ہے. صرف یہ کہا کہ جی جس طریقے سے معاملات بل پاس کرایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. عادل صاحب، یہ جو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر بات ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ جو ایک موقف جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے سسٹم کے اوپر جو ایک گرپ تھی سرکار کی وہ اور سٹرونگ ہو گئی ہے. جو اس ٹائم جسے کہیں کہ یعنی کہ گورنمنٹ ہے، ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، 1 پیج رجیم ہے، انہوں نے اپنی جو گرفت ہے اس کو مضبوط کر لیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پھر اس کو اس طرح سے دیکھے گی آپ کے خیال میں کہ ہمارے لیے مشکلات جو تھیں ان میں اضافہ ہو گیا؟
دیکھیں جو تحریک انصاف جو سوچ رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو ان کے لیے شاید بہت ساری قانونی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ تو 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ہی جو ہے ان کی وہ جو خواہشات تھیں وہ خاک میں مل گئی تھیں۔ اس وقت وہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن جو مدت بڑھانے کے معاملے میں انہوں نے بڑے احتیاط کا کام لیا ہے، اور وہ یقینی طور پر پارٹی جو نیا بیانیہ بنانے جائے گی وہ عمران خان کی مشاورت سے بنائے گی۔ اور تیسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ترجمان ہیں کے پی حکومت کے، وہ یہ بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان چیزیں کی بہت ساری چیزوں کے اوپر مفاہمت ہوئی ہے۔ تو ایک طرف ان کا مفاہمتی جو ہے پروسیس چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امینڈمنٹس حکومت کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اور تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو اس وقت حکومت کا کانسیپٹ ہے، جو حکومت کے ذہن میں جو چیزیں ہیں، اس میں وہ 25 ججز فوری طور پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، جس میں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متبادل جج نے آنے، اور 8 ججز جو ہے وہ باقی ہائی کورٹ سے آنے ہیں، جس میں سے 9 ٹوٹل ججز جو ہے وہ اس وقت فوری طور پر ایلیویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے دوسری امپورٹنٹ چیز میں فاضل صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو آئینی بینچ بننے جا رہے ہیں، اس میں اس کے ججز کی تعداد کیس کے حساب سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کیس آئینی بینچ کے سامنے ہوگا وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوگا، جس پہ 8 جو ججز کا جو ہے وہ فیصلہ تھا۔ تو اس میں جو اب آئینی بینچ میں اگر یہ معاملہ سنا جائے گا تو یقینی طور پہ اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ بنے گا، اور آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا یہ بالکل یہ والی جو چیز، یہ والا جو ایلیمنٹ ہے آئینی بینچ کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ جیسے ہی کل کمیشن کا اجلاس ہے بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ کس طرح کا وہاں پہ پروسیس چلے گا، اس سے بھی جو ہے وہ یہ جو مکمل طور پر جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن زنیرہ اس میں پھر ایک اور اینگل بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے یہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کنٹینیوٹی کی، آپ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میسج جو ہے بڑا کلیئر جا رہا ہے لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پر کچھ چینج آنے جا رہا ہے۔ اور اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اب 2025 کے بجائے 2027 تک ان کی جو یہ ٹینیور ہے وہ چلے گا۔ چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ لاک ہو گیا ہے، وہ بھی 2027 تک چلے گا، اور اس اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ 2029 تک ہے۔ تو پرائم منسٹر بھی اگر آج کے دن دیکھیں تو کنٹینیوٹی ہے۔ تو یہ جو میجر اپوائنٹمنٹس ہیں اگر یہ اس طریقے سے لاک انٹو دیئر ٹینیورز ہو رہی ہیں تو اس سے یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ہے، لیکن آن دا ڈاؤن سائڈ یہ بھی تو پھر ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ جو آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ فہد صاحب، ہماری جنریشن جو باہر سے پڑھ کے آتی ہے اس نے کیونکہ امریکن ماڈلز آف ڈیموکریسی اینڈ ویلیو سسٹم پڑھا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ یہاں آ کے تھوڑا سا جابس کریں، کام کریں تو پتہ چلتا ہے یہاں کی اپنی ریالٹی اور یہاں کی اپنی ڈیموکریسی ہے۔ سو میرے خیال ہے وی ہیو ٹو اسٹے پٹ ود آر ڈیموکریسی، وہ جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے، اور اس میں جب تک سول ملٹری بیلنس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو میں لیٹ می بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر کہ کوئی بھی سول لبرٹیز پہ میں کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گی ان این آئیڈیل سچویشن، بٹ واٹ از ہیپننگ از کہ کانسٹنٹلی بیک اسٹیبنگ ایک سائیکلک وے میں چل رہی ہے، انسٹیٹیوشنس کی بھی، پولیٹیشینس کی بھی، اداروں کی بھی، اور اس کا نقصان سراسر ملک کو ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک یہ نیا فارمولا کوائن کیا گیا ہے جس میں سارے پیج کریٹ ہو گئے ہیں جو چاہیے تھے کنٹینیوٹی کے لیے، تو لیٹس ازیوم کہ پھر ڈیلیور کرنا شروع کر دے سسٹم۔ اینڈ آلسو اس کا حصہ ہے پی ٹی آئی۔ اگر وہ لوگ خاموش رہے ہیں اٹ سمپلی مینس کہ دے ہیو گاٹ دا میسج اینڈ دے ایگری ود اٹ۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی اسی طرح کا سسٹم چل رہا تھا، اسی طرح کی لیجسلیشنز ہو رہی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کون سے بل پاس ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ مائی اوپینین یس اے نیو ماڈل ہیز ریزن۔ ٹھیک، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا اپنا تجزیہ پیش کرے تھے۔ ناظرین، بڑا امپورٹنٹ دن تھا، کل بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہے، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ کلیئر ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔